जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज का दिन तीन बड़ी खबरें, तीन बड़े इवेंट, तीन बड़े मौजू। पहला सुप्रीम कोर्ट की समाअत, 50 मिनट की समाअत। दूसरा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एतमाद का वोट। और तीसरा पॉलिटिकल पार्टियों में, सियासी जमातों में डेडलॉक ख़त्म होने की उम्मीद लगी और मुज़ाकरात शुरू हुए। आज सुप्रीम कोर्ट की समाअत हुई, 3 रुकनी बेंच ने समाअत की, 50 मिनट की समाअत हुई और उस समाअत का लुब्बे लुबाब चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब का ये जुमला कि खुदा का वास्ता है कुछ नरमी पैदा करें, खुदा का वास्ता है कुछ रास्ता निकालें। ये मैं मफ़हूम बता रहा हूँ। खुदा का वास्ता है इस मुल्क और इस कौम पर रहम करें, खुदा का वास्ता है अपनी झूठी अनाओ और ज़िद्दों को ख़त्म करें और आगे बढ़ें, खुदा का वास्ता है कोई रास्ता निकालें। मैंने कहा ना, ये मैं मफ़हूम बयान कर रहा हूँ कि उन्होंने खुदा का वास्ता तो ज़रूर दिया और कहा कि कोई रास्ता निकालें। और चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने कहा कि हम सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहरा कर रहे हैं और ये सब्र और तहम्मुल एक हद तक होता है। उन्होंने ये भी कहा कि आप बैठें, बातचीत करें, वरना हम आर्डर जारी करेंगे। और आपको ये भी ज़हनों में रहे कि चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाज़ुल एहसन के ख़िलाफ़ पिछले 6 महीने से और ख़ास तौर पर जब से 2 सूबों के इलेक्शन का मामला सुप्रीम कोर्ट में आया है, तब से उनके ख़िलाफ़ एक बाकायदा मुनज़्ज़म मुहिम चलाई गई, घटिया किरदार कुशी की गई, तज़हीक की गई, उनके कंडक्ट, उनके किरदार और उनके ख़ानदानों पर हमले किए गए, ऑडियोज़ आईं और बात यहाँ तक पहुँची कि चीफ़ जस्टिस की सास की मुबैना ऑडियो भी आई और उस पर फिर बयानबाजी हुई, उस पर फिर सियासत हुई। यानी हमारी सियासत अब पहुँच गई है चीफ़ जस्टिस की सास की ऑडियो पर, सीता वाइट केस पर, इमरान खान के निकाह और इद्दत पर और बेडरूमों पर। ये कब इस ऐसी नौबत आती है जब आपके पास लॉजिक ख़त्म हो जाता है, दलील ख़त्म हो जाती है, इखलाकी बरतरी नहीं होती और आप कमज़ोर विकेट पर खेल रहे होते हैं और आपकी पोजीशन कमज़ोर होती है। तो चीफ़ जस्टिस साहब ने 50 मिनट की समाअत के बाद सारों को सुनकर उन्होंने समाअत मुलतवी की और उन्होंने एक तरह से फिर से वक़्त दिया इस पॉलिटिकल एलीट को, इस तबका अशराफिया को कि आप रास्ता निकालें। अगर आप कहते हैं कि पार्लियामेंट सुप्रीम है तो फिर ये सुप्रीम जगह पर रास्ता निकालें ना। अगर आप कहते हैं कि पार्लियामेंट मदर ऑफ़ इंस्टीट्यूशंस है, यानी माँ है तमाम इदारों की, तो फिर ये माँ क्यों बच्चों को साथ नहीं बिठा रही? क्यों इस माँ की वजह से डेडलॉक है मुल्क में? दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PDM में मुज़ाकरात शुरू हुए। यहाँ मुझे याद आ रहा है कि 3.5 साल इमरान खान साहब ने भी कहा कि मैं इन चोरों, डाकुओं, लुटेरों से मुज़ाकरात नहीं करूँगा। मुज़ाकरात करने चाहिए थे। चोर, डाकू, लुटेरा, वो सारा जो बयानिया है या वो सारी हकीकतें हैं वो एक तरफ, लेकिन हमारे मुल्क की ये भी तो बदकिस्मती है, हमारी कौम की ये भी तो बदनसीबी है कि यही लोग जिनको हम जीरे ब्लेड कहते हैं, बनारसी ठग कहते हैं, चोर लुटेरा कहते हैं, करप्ट कहते हैं, हिंद सिंध में जायदादों वाला कहते हैं, और जिन्होंने इस मुल्क को लूटा, इस मुल्क को बेदर्दी से, बेरहमी से लूटा, उस वही लोग फिर से असम्बलियों में होते हैं। क्या किया जाए? यहाँ हमारे मुल्क का निज़ाम, ये बदबूदार निज़ाम ऐसा है कि एक शरीफ आदमी, पढ़ा लिखा आदमी इलेक्शन में खड़ा हो तो ज़मानत ज़ब्त करवा दे। डॉक्टर AQ खान, जिनको हम मोहसिन पाकिस्तान कहते हैं, उन्होंने पार्टी बनाई 26, पहले तो उनको टिकटों पे खैर से टिकटें लेने वाले कोई नहीं मिले, 26 सीटों पर उन्होंने अपने उम्मीदवार खड़े किए और डॉक्टर AQ खान और 26 सीटों वाले सारों ने की ज़मानतें ज़ब्त हुई। अब्दुलस्तार ईदी, जिनका हम एहतराम से नाम लेते हैं, उन्होंने इलेक्शन लड़ा, ज़मानत ज़ब्त हो गई। इसी तरह तमाम लोग जो शरीफ लोग थे उनका ज़मानतें ही ज़ब्त होती हैं। तो चीफ़ जस्टिस साहब ने 50 मिनट की समाअत की और समाअत मुलतवी की, एक तरह से फिर वक्त दिया कि आपस में बैठें। दूसरी तरफ मुज़ाकरात शुरू हुए। शाह महमूद कुरैशी की निगरानी में 3 रुकनी तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात शुरू हुए
اور جیسا کہ توقع تھی مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس مذاکرات میں حصہ نہیں لیا یا وہ اس مذاکرات کے حق میں نہیں ہے۔ خیر وہ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان سیاستدان ہے ہی نہیں، تحریک انصاف سیاسی جماعت ہے ہی نہیں، اور اس کو مذاکرات کر کے یا اس کے ساتھ مذاکرات کر کے اس کو اہمیت دینا یہ ظلم ہے ملک پر اور قوم پر۔ لہٰذا خیر سے وہ تو حصہ نہیں بنے، مگر باقی جماعت اور جماعتوں نے اس اب مذاکرات شروع ہوئے اور مذاکرات ہو رہے ہیں، اور تحریک انصاف نے مذاکرات کے لیے 3 شرطیں پیش کی ہیں۔ پہلی ہے کہ مئی میں قومی اسمبلی تحلیل کر دی جائے، ظاہر ہے اس کے بعد سندھ بھی ہوگی، بلوچستان بھی ہوگی، تو مئی میں اسمبلیاں تحلیل کی جائیں، جولائی میں ایک ساتھ الیکشن کیے جائیں، اور چونکہ آئینی طور پر آئین میں ہے کہ 90 دن میں انتخابات ہونے تھے، تو اب بات 90 دن سے آگے آ گئی ہے، اب جولائی میں انتخابات ہونے ہیں، تو اس سارے چیزوں کو چینلائز کرنے کے لیے، ان ساری چیزوں کو قانونی اور آئینی بنانے کے لیے آئینی ترمیم کی جائے، اور آئینی ترمیم کے لیے ظاہر ہے کہ اس وقت ہاؤس جو ہے وہ ادھورا ہے، مکمل نہیں ہے، اور اس کے لیے تحریک انصاف نے کہا ہے کہ ہمیں ہمارے استعفے واپس کیے جائیں اور ہم اسمبلی میں آئیں اور مل کر آئینی ترمیم کریں اور پھر آگے الیکشن کی طرف بڑھیں۔ یہاں مجھے یہ بھی یاد آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو اور تحریک انصاف کو ہر بندے نے مشورہ دیا کہ بھائی جان آپ 2 صوبوں کی اسمبلیاں نہ توڑیں اور قومی اسمبلی سے نہ نکلیں۔ سوچئے کہ قومی اسمبلی میں اس وقت اگر عمران خان اپوزیشن لیڈر ہوتے اور ان کے پیچھے 125 سے 28 کے قریب، بلکہ اس سے بھی زیادہ 150 کے قریب اگر ریزرو خواتین کی سیٹیں بھی ڈالیں تو 150 کے قریب 155 سیٹوں والی تحریک انصاف قومی اسمبلی میں بیٹھی ہوتی، پنجاب میں اس کی حکومت ہوتی، خیبر پختونخوا میں اس کی حکومت ہوتی، اور عمران خان صرف ایک کہتے کہ مجھے ہٹایا تھا نا، میں نکما تھا، نائل تھا، میں ڈیلیور نہیں کر سکا تھا، تو اب مجھے ڈیلیور کر کے دکھائیں۔ بلکہ ہمارے ایک دوست نے عمران خان صاحب کے ساتھ میٹنگ میں گئے، یہ جب وزیر اعظم وزارت عظمیٰ سے وہ ہٹ چکے تھے تو میں بھی موجود تھا، تو عمران خان سے ہمارے اس دوست نے ایک بڑی خوبصورت بات کی، انہوں نے کہا کہ آپ ان کو آپشن دیں پی ڈی ایم کو کہ آپ نے حکومت سنبھال لی ہے نا، تو آپ ڈیلیور کریں، اپنے وعدوں پہ عمل کریں، اور آپ بیٹھیں حکومت کریں اور اب دونوں صوبوں میں ترقیاتی کام کروائیں۔ اور انہوں نے یہ جملہ بولا اس میرے دوست نے کہ پھر ویٹ کریں کہ پی ڈی ایم نے اپریل میں یعنی انتخابات ہارنے ہیں یا اکتوبر میں، مطلب کہ اگر وہ پہلے الیکشن کرتے ہیں تو پھر بھی وہ ہاریں گے، اگر اکتوبر میں کرتے ہیں تو پھر بھی وہ ہاریں گے، مگر اس وقت آپ سٹیک ہولڈر رہیں، اس نظام کا حصہ رہیں۔ لیکن جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ عمران خان قسمت کے دھنی ہیں، اور وہ جو الٹا کام بھی کریں سیدھا ہو جاتا ہے، اور وہ روایتی سیاستدان نہیں ہیں، اور یہی ان کی سٹرینتھ ہے، یہی ان کی ویکنس ہے۔ اور عمران خان کی یہی سٹرینتھ ہے کہ اس ملک میں، جس ملک میں اگر ایک نائب قاصد یا ایک کلرک جب ریٹائر ہوتا ہے تو وہ اپنے بیٹے کو پہلے نوکری پہ لگوا کر، سرکاری کوارٹر اس کے نام لگوا کر پھر ریٹائر ہوتا ہے۔ اس ملک میں پہلی دفعہ ہوا عمران خان نے حکومتیں چھوڑیں، قومی اسمبلی سے نکلے اور کہا کہ نہیں الیکشن چاہیے۔ وہ ابھی تک معاملہ ظاہر ہے الٹا ہی لگ رہا ہے، لیکن بہرحال 3 شرائط رکھی تحریک انصاف نے کہ مئی میں اسمبلی توڑی جائے، قومی اسمبلی، جولائی میں سارے ایک ساتھ الیکشن کروائے جائیں، اور اس کے لیے آئینی ترمیم کی جائے، اور آئینی ترمیم کے لیے ظاہر ہے ہمارا آنا ضروری ہے، تو ہمارے استعفے واپس لیے جائیں۔ تیسرا شہباز شریف کا آج کا بڑا ایونٹ تھا، انہوں نے اعتماد کا ووٹ لیا۔ 180 ارکان قومی اسمبلی نے ان پر اعتماد کا اظہار کیا۔ یہ اور مبارک ہو شہباز شریف صاحب آپ کو کہ آپ نے اعتماد کا ووٹ لیا، جعلی اسمبلی سے لیا، کیونکہ آپ خود ہی کہتے تھے یہ عمران خان کا مینڈیٹ جو ہے جعلی ہے، یہ وہی مینڈیٹ چل رہا ہے، تو جعلی اسمبلی سے آپ نے ودیا اور اصلی اور کھوئے ملائی والا لیا مینڈیٹ۔ لیکن یہاں شہباز شریف صاحب آپ کو شاید پتہ نہیں کہ آپ کی چتر چلاکی، مکاری اور جھوٹ پکڑا گیا کہ وہ اسمبلی جس سے آپ نے اعتماد کا ووٹ لیا، وہ اسمبلی جس نے آپ کو اعتماد کا ووٹ دیا، اور اس اسمبلی میں جب 21 ارب کا آتا ہے فنڈ 2 صوبوں کے الیکشن کے لیے، جو آپ منظور کر چکے ہوتے ہیں، آپ کی کابینہ منظور کر چکی ہوتی ہے، وہ قومی اسمبلی میں آ کے ریجیکٹ ہو جاتا ہے۔ تو قومی اسمبلی میں آ کے ریجیکٹ ہو جانا، آپ کی منظوری کے باوجود
مطلب یہ ہے کہ اس میں آپ کی چتر چلاکی شامل تھی، آپ یہ ایک باقاعدہ منصوبہ بندی تھی، ایک سوچی سمجھی سازش تھی کہ توہین عدالت سے بچنے کے لیے ہم اور کابینہ اپروو کریں گے، پارلیمنٹ اس کو نامنظور کر دے، اور پارلیمنٹ پہ تو ظاہر ہے توہین عدالت لگ نہیں سکتی، لیکن شاید آپ کو علم نہیں ہے، اگر توہین عدالت لگی تو وہ آپ پر لگے گی، کیونکہ یہ آپ کا کام ہے کہ آپ منظور کروا کر 21 ارب دیں، یہ آپ کا کام ہے کہ الیکشن کے لیے الیکشن کمیشن کو فیسیلیٹیٹ کریں، یہ آپ کا کام ہے کہ آپ سیکیورٹی دیں، پیسے دیں، یہ آپ کا کام ہے کہ آپ ریزرو فورس دیں الیکشن کے لیے، لہٰذا اس کے پارلیمنٹ میں آپ پیچھے چھپ گئے، آپ سیاسی طور پہ ہو سکتا ہے جیت گئے ہوں، آئینی اور قانونی طور پر آپ نہیں جیتے۔ تو بہرحال وہ اسمبلی جس نے 21 ارب روپے کا بل شہباز شریف صاحب کی بظاہر خواہش کے باوجود نامنظور کر دیا، تو اس نے شہباز شریف صاحب کو منظور کر لیا۔ تو 3 بڑے ایونٹس تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ آگے کیا ہوگا؟ آج کا بڑا سوال مذاکرات میں مولانا صاحب شامل نہیں ہیں، اور مسلم لیگ کا بڑا گروپ مریم نواز گروپ، یہ 2 اگینسٹ ہیں، مخالف ہیں اس مذاکرات کے، اور مجھے نہیں لگتا، لیکن میری اس امید کے ساتھ کہ اللہ کرے کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں، اللہ کرے کہ یہ ڈیڈ لاک ختم ہو، اللہ کرے کہ کوئی ایک نقطے پہ متفق ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ شہباز شریف صاحب اپنی نااہلی کی تلوار جو ان پہ لٹک رہی ہے اس کی وجہ سے سنجیدگی سے مذاکرات کر رہے ہیں، مگر مذاکرات پر پوری پی ڈی ایم ایک پیج پہ نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، مذاکرات وہ نہیں کرنا چاہیں گے، وقت لینا ضرور چاہیں گے کہ مذاکرات کر کے کوئی تھوڑا سا اور وقت لے لیں، مگر مجھے نہیں لگتا کہ اس مذاکرات کے نتیجے میں کوئی صحیح نتیجہ نکلے گا، کیونکہ پی ڈی ایم اقتدار میں ہے، سب کچھ ان کے ہاتھ میں ہے، عمران خان کے پاس اس وقت بظاہر کچھ نہیں ہے سوائے عوامی طاقت کے، تو یہی عوامی طاقت ہے جس کو وہ ختم کرنا چاہتے ہیں، یہی مقبولیت ہے جس کے وہ پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور یہی وہ پوائنٹ ہے جس کے لیے وہ ترازو کا پلڑا برابر کرو، لیول پلینگ فیلڈ اور وغیرہ وغیرہ کی بات کر رہے ہیں۔ تو اگر سوچئے، اگر عمران خان کے ساتھ مذاکرات کر کے پاکستان تحریک انصاف کی 3 شرطیں وہ منظور کر لیتے ہیں کہ مئی میں قومی اسمبلی تحلیل کر دیں، مئی میں، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، یعنی وہ الیکشن سے 2-3 مہینے پہلے وہ اسمبلی تحلیل کر دیں، پھر اس کے بعد جولائی میں وہ الیکشن کی تاریخ دے دیں، پھر اس کے بعد قومی اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف کو واپس لے آئیں، اور پھر آگے جا کے خود ہار جائیں، ظاہر ہے یہ تو تحریک انصاف کی جیت ہوگی نا، کہ مذاکرات ہوئے اکتوبر میں، نہیں تو مئی میں الیکشن ہو جائیں گے، مئی میں الیکشن ہو جائیں گے تو تحریک انصاف جیت جائے گی۔ تو یہ وہ کیوں چاہیں گے؟ وہ اس وقت تو ضرور چاہیں گے کہ سپریم کورٹ کی نااہلی سے بچیں، تھوڑا سا ٹائم لیں، چتر چلاکی کر کے آگے بڑھیں، لیکن مجھے نہیں لگتا، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ مذاکرات کامیاب ہونے کے بعد جو ان سے نتائج نکلیں گے ان پر سارے کاربند رہیں گے، یا جو اگر پہلی بات تو مذاکرات ہوتے ہیں، مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں، کامیاب ہو بھی جائیں تو اس کے نتیجے میں جو شرائط ہوں گی ان پر مجھے نہیں لگتا کہ یہ پی ڈی ایم کاربند رہے گی یا عمل کرے گی، اور خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کے یہ 3 مطالبے جو ہیں ان پر تو پی ڈی ایم والے حکمران اتحاد کبھی عمل نہیں کریں گے، کیونکہ وہ تو اس چکر میں ہیں کہ 8 اکتوبر کو بھی الیکشن نہ ہو۔ لیکن بہرحال ساتھ بیٹھے ہیں، یہ مجھے لگتا ہے یہ مذاکرات ایک جھانسا ہے، یہ مذاکرات وقت لینے کا ایک طریقہ ہے، یہ مذاکرات بات آگے بڑھانے کا، نااہلی سے بچنے کا ایک رستہ ہے، چور دروازہ ہے، پتلی گلی ہے۔ لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں، اللہ کرے میں غلط ہوں، مگر ہمارا ملک، ہم بدنصیبی سے ایسا سچویشن ہے، ایسے حال آ گئے ہیں، ایسا وقت آ گیا ہے کہ ہم جو بات کہتے ہیں اس کے الٹی ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ یہ جھانسا ہے، مذاکرات جال سازی ہے، 2 نمبری ہے، وقت گزارنے کا، ڈنگ ٹپانے کا ایک بہانہ ہے، نااہلی سے بچنے کا ایک طریقہ ہے، اور اس سے آگے نکلنے کا ایک رستہ ہے جس پر ضرور پی ڈی ایم چاہے گی کام آگے بڑھے، لیکن اس کے نتیجے میں کوئی نتیجہ نکلے، اور وہ نتیجہ جو پاکستان تحریک انصاف کے حق میں بھی ہو، عمران خان کے حق میں بھی ہو،
وہ مجھے نہیں لگتا، کیونکہ یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، اور الیکشن سے مئی میں الیکشن کروانا، اکتوبر میں الیکشن کروانا مجھے نظر نہیں آ رہا۔ پاکستان زندہ باد۔